बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो डॉक्टर डियाला जेल गया, रिपोर्ट लेके आया और वो रिपोर्ट की बताती है, ख़ुद डॉक्टर साहब बताते हैं, मैं नहीं बताता। डॉक्टर आसिम साहब जो और डॉक्टर वो फैसल सुल्तान मेरा ख्याल उनका नाम है, वो दोनों गए थे और पिम्स हॉस्पिटल के लोग भी उनके साथ थे। तो जो उन्होंने बात बताई है वो बड़ी अलार्मिंग है। उन्होंने दो बातें बताई। एक तो कहना फिट है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मेंटली भी फिट है, सारा कुछ ये है वो है, लेकिन करना जो ना कोई आवाज़ां आंदियां राती। क्या आवाज़ें हैं? दवाई इस्तेमाल की जाती है, मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन आवाज़ें आना बंद नहीं होती। आवाज़ें किस किस्म की हैं ये मेरा ख्याल है वो बता नहीं पाए या उन्होंने बताना नहीं चाहा। अब ये आवाज़ें उनको कोई इंसानी आवाज़ें आती हैं या एक कान में होती है टी ख़ास इस तरह भी की भी एक होती, जब सन्नाटा हो ज़िंदगी का, वो कहते हैं ना मामूलात ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द अगर कोई चहल पहल है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यानी कोई ताश हवा में पैदा हो रहा है, तो वो जो टी होती है ना कान में, वो ज़रा कम हो जाती है। लेकिन जो ही सन्नाटा होता है रात को, जो उनको लग रहा है कि सन्नाटा होता है और टी सी आवाज़ आती है, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं कि जी उनको बाज़ गश्त सुनाई देती होगी, मैं जेल से इनके एसी उतारूँगा, मैं इनको रुलाऊँगा, मकाफात अमल की वो कोई बात कर रहे हैं, लेकिन शुगल में कर रहे हैं। तो हालात अंजर पतले हो गए हुए हैं, ये हम कल भी बात कर गए थे। अब दुआ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कौम कि ट्रंप जीत जाए। अब ट्रंप जीत गया तो क्या होगा, ना जीता तो क्या होगा, अब इस पर थोड़ा सा गौर करना है। आपने गौर क्या करना है कि पहली बात तो ये है कि जो टोटल मुसलमान हैं अमेरिका में, वो टोटल अमेरिका का 1% या इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, 30 लाख, 1% अगर आप लगाएं 30 लाख के आगे पीछे, 40 करोड़ का 1% अगर आप निकालें तो 30 लाख या 40 लाख या 30 से 40 लाख के दरमियान टोटल मुसलमान बनते हैं। इन मुसलमानों में सिर्फ पाकिस्तानी ये नहीं हैं, इनमें अरब हैं। अरब में भी बड़ी जो है वो डिविएशन है कि इराकी हैं, मिस्री हैं, शाम के हैं, लबनान के हैं, फिर जो गैर अरब हैं उनमें उसके हैं जनाब अफ़गानिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, अफ्रीका के हैं, और भी बड़े ममालिक हैं। पाकिस्तान का तो मेरा ख्याल है कुल मिला के चंद लाख हों तो बड़ी बात है। तो अब वो चंद लाख जो है वो क्या किसी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ट्रंप या कामला हैरिस, इनके ऊपर जनाब वो उन्होंने क्या लिफ्ट करानी है कि पाकिस्तान बड़ा अहम है और इमरान खान हमारी जान है, उस पर सब कुर्बान है। ये मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली है, और इस खाम ख्याली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुब्तला जो किया है वो किया है कुछ दानश्वरों ने, और वो दानश्वर वो हैं जिनकी सियासत भी ख़त्म हो गई, जिनकी सहाफ़त भी ख़त्म हो गई, और वो बैठ के बातें किया करते थे कि जी कि बात ये है कि इससे पहले कि आपको अमेरिका से कोई फ़ोन आए तो आप जो हैं वो आपको छोड़ना पड़े। पहले भी एक दफ़ा, ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि एक दफ़ा पहले फ़ोन आया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ोन आया था कि आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मनों के साथ हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सुतियाँ पे हड़बड़ा के कहा था, सर माई बाप टाड़े नाल। तो फिर पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा बन गया था। तो उसकी वो मिसाल देते हुए पस मंज़र इस बात का ये है कि फिर आपको फ़ोन आएगा और वो कहेंगे कि खान को छोड़ दे, ट्रंप आएगा, हल्फ उठाएगा, ऐवान सदर जाएगा या वाइट हाउस जाएगा, पहला काम करेगा वो फ़ोन यूँ करके उठाएगा साइड टेबल से और वो फ़ोन करेगा, हाँ आसिम मुनीर क्या हाल है बेटा, ये इमरान खान को छोड़ दो। और आसिम मुनीर साहब को फिर छोड़ना पड़ेगा तो बेहतर है कि पहले ही छोड़ दे। वो सर वो तो पहले मकू टपया गया। तो एक बात जहन में रखें कि अमेरिका के खाते में, अमेरिकन पॉलिसी के खाते में चीज़ें जब कोई बड़े लेवल की होती हैं तो पाकिस्तान की कोई अहमियत होती है। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने तय किया कि जी कि हमने वो कोल्ड वार वाला जो दौर था कि रशिया की हमने ईंट से ईंट बजानी है, असी एवं चौड़े होते फिर हमने एक सब पर ताकत को ख़त्म किया रूस को। और भाई अमरीका ने किया, तुसी वो तो दिहाड़ीदार सो। बहरहाल अमेरिका का इंटरेस्ट था, पाकिस्तान को हायर किया गया और चलता रहा काम, चलते रहे काम। फिर उसके अलावा
کیا کہتے ہیں جب پھر وہی جو جہادی ہیں جن کے ذریعے افغانستان کو سرنگوں کیا تھا یا ختم کیا تھا، شکست دی تھی افغان جہاد میں، تو ان جہادیوں کو ختم کرنا مقصود تھا، کیونکہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے اور وہ 9/11 ہو چکا تھا، تو لہٰذا پاکستان کی پھر اہمیت جاگ گئی۔ اب پاکستان کے ان کے کسی کام کا نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ پاکستان کو کہ خبردار اگر تم نے یہ سی پیک کے اوپر چین کا ساتھ دیا تو اس کے لیے پھر پاکستان کو پھر ڈالر دینے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر پاکستان کی اکنامک سپورٹ کیے بغیر امریکہ جو ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر دبا مار کے یا عمران خان صاحب کو باہر لا کے تو وہ یہ والا کام کر جائے، وہ ٹائم ننگ گیا، سمجھیں اس بات کو۔ تو لہٰذا یہ خام خیالی ہے کہ ٹرمپ آئے گا، عمران خان، اب پتہ نہیں ٹرمپ نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ وہ جو پولز آ رہے ہیں ابھی میرا خیال ہے یہ آنے والے دنوں میں 1 2 4 دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، یہ انتخابات کے رزلٹ آ جائیں گے۔ کاملا ہیرس جو ہیں وہ ان کے امکانات زیادہ ہیں۔ اچھا کیوں زیادہ ہیں؟ ان کو ایک تو وہ ان کو بڑے اعزاز حاصل ہے۔ اعزاز کیا ہے؟ ویسے تو یہ پاکستان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ سیاہی کریں سفیدی کریں سان ہوگی، لیکن پھر بھی ایک ہیومن انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ جنریشن، یعنی کہ وہ جو کہہ لے کہ وہ کچھ صدیوں سے نہیں وہاں پہ رہ رہی، ان کی والدہ آئی تھیں ادھر امریکہ میں انڈیا سے، اور وہ پیدا ہوئی 65 یا 60s میں، تو یعنی کہ وہ فرسٹ بورن، یعنی کہ وہ پہلی نسل ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئی، اور وہ امریکی صدر کا الیکشن لڑ رہی ہے، فیورٹ آلموسٹ ہے، اور پھر کلرڈ ہے، سفید فام نہیں ہے، سیاہ فام اور ایشین کا مکسچر ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے یہ ایک اعزاز کہہ لیں ان کا، یا ایک امتیاز کہہ لیں، آپ نے جو بھی کہنا ہے، ایک میرٹ کہہ لیں یا ایک انفرادیت کہہ لیں۔ اچھا دوسری طرف ٹرمپ صاحب ہیں، اب وہ ٹرمپ چونکہ ہیں ریپبلکنس یا پارٹی ریپبلکن پارٹی، اور یہ کا معاملہ جو ہے یہ ہے ڈیموکریٹ، تو جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا انداز سیاست، ان کی فکر وہ اور طرح کی ہے، وہ ذرا تھانے دار امریکہ پوری دنیا میں مول ٹیٹ، اور یہ جو ہیں یہ جناب یہ انٹروورٹ ٹائپ کہہ لیں، ذرا فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں، رائٹ ونگر کہہ لیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے سفید فام پھر امریکہ، یعنی کہ امریکہ، اور امریکہ میں بھی پہلے سفید فام اور ٹائٹ بارڈر اور نو امیگریشن، اور یہ جو ادھر ادھر خرچے کرتے پھرتے ہیں یہ ختم، اور امریکنوں کے اوپر پیسہ لگائیں۔ سر چودھری ایویں نہیں بنایا جاتا، چودھری بننے کے لیے جو ہے وہ بڑے پاپڑ ویلنے پڑتے ہیں، اور امریکہ پوری دنیا کا چودھری ہے، تو ٹرمپ میرا خیال ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ٹرمپ، سمجھیں اس بات کو، تو وہ پتہ نہیں کیا ہوگا سو ہوگا، لیکن ٹرمپ کے آنے جانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، فائدہ یا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ تو بیچارے ان کی آپس میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، تو وہ جو ہے یعنی کیا کہیں گے جوتوں میں کیا ڈال بٹ رہی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ان کے اپنے برے حالات ہیں سادہ الفاظ میں پاکستان کے اندر، یہ ان کی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اوپر سے لے کے نیچے تک، ان کا ایک یہ جو پولیٹیکل مکینکس یا پھر جو جد و جہد کرنے والے مکینکس ہیں ان میں تھوڑی سی ایک گڑبڑ آ گئی ہے، کہ ان کو یہ عمران خان صاحب اتنا عرصہ جد و جہد کرتے رہے اپنے والوں، اور وہ بھی ڈرامے بازی سی ساری کی ساری، یعنی ان کو پہلے پاکستان کی فوج نے ضیاء الحق صاحب نے ذرا تھوڑا سا درشن کروائے، فارغ کرا دیا، پریز مشرف صاحب نے درشن کرانے کی کوشش کی، فارغ کروا دیا، تو ان کا بلیو ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے بغیر آپ اقتدار تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ لیکن پاکستان کی فوج کے ساتھ معاملات کرنے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ایک سیاسی عمل کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں، کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہیں وہ کوئی ڈکٹیشن بھی لیں اور یہ کریں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، فلاسفیکل گفتگو ہوگی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن سیاست کی بجائے تگڑم کر کے ان کا بلیو ہے کہ تگڑم کر کے آپ جو ہے نا وہ بیک ڈور چور راستہ جو ہے وہ پکڑ کے آپ پاکستان کے اقتدار پر
قابض ہو سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, اور یہ آئے بھی اسی طرح سے آئے. تو لہٰذا ان کا بلیو یہی ہے کہ کسی نہ کسی کے سہارے کے اوپر یہ بیٹھے ہوتے ہیں. پاکستان کے سارے لوکل سہارے فارغ ہو چکے ہیں. آخری سہارا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ٹرمپ ہو سکتا ہے. ٹرمپ جیت گیا. ویسے کہتے ہیں جی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ دوسرا بڑا وہ ٹائٹ مقابلہ ہے, نیک ٹو نیک ہے. ہو سکتا ہے ٹرمپ جیت جائے, لیکن یہ آپ بات لکھ لیں کہ ٹرمپ کے جیتنے کے باوجود جو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس آئے گا, سیدھا فون چکے گا اور کہے گا کہ خان بار کڈو, اے نہیں ہونا. باقی یہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے, یہ تاثر یہ جو دے رہے ہیں باہر بھی اندر بھی, یہ ہے ان کا سوشل میڈیا. وہ سیل, وہ جو بھی آپ ونگ, آپ اس کو جو کہیں, وہی پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم بھی بناتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ڈائریکشن بھی وہی طے کرتا ہے کہ چلو جی ہن فلانے دے پیچھے لگ جاؤ, کہ منصور آئے گا تو لگ پتا جائے گا. اچھا جی ہن ٹرمپ آئے گا تو 10 مت دے گا. یہ والے شروع ہوا ہوا ہے. اور یہ ایک میرے دوست ہیں سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں اور بڑے عرصے سے ہیں, عارف ملک ان کا نام ہے. ان کا مجھے فون آیا, وہ کہتے ہیں یار میں تو پاگل ہو گیا انہوں کا جڑا نا یہ تحریک انصاف والے دا میڈیا نیٹ ورکنگ. میں کہا سر کی ہوا؟ کہتے یار میں گھر بیٹھا, فون میرا گھر پہ ہے, وہ آٹومیٹکلی انہوں کا کوئی گروپ آ کے میرے فون دے وچ وڑ گیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واٹس ایپ گروپ میں ان کو ممبر بنا لیا گیا ہے. حالانکہ گروپ میں آپ کو شامل کیا جائے تو آپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, میرا یہ خیال ہے. تو میں ویسے زیادہ گروپس میں نہیں ہوں تو مجھے کوئی بہت زیادہ نہیں پتا. یہ ان کے بقول کہ یہ میری اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. مجھے میسج پہ میسج آ رہا ہے, میسج پہ میسج آ رہا ہے. تو ایک تو مطلب یہ والی میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ نیریٹو جتنا بنتا ہے یہ یہی بناتے ہیں, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کتنی کتنی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو باقی ان کا جو سوشل میڈیا ہے یا وہ اپنی جگہ کے اوپر ان کے اندر جو توڑ پھوڑ جاری ہے, وہ ہبا بی بی جو ہیں وہ فلک جاوید ناز اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, درخواستیں دے رہی ہے میرے شوہر کو بدنام کر دیا, مجھے بدنام کر رہے ہیں. وہ کیا نام ہے ان کا, اعظم سواتی صاحب, وہ باہر نکلے پھر پکڑے گئے. 17 جج نویں آ گئے اور 26ویں ترمیم منظور ہو گئی اور سروسز چیف کے 5 سال بڑھ گئے. وہ جو ان کا سوشل میڈیا چلا رہا تھا نا بڑے عرصے سے کہ اب جنرل عاصم منیر اگر ایکسٹینشن نہ لیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کے بعد فلاں آرمی چیف بنے گا, وہ فلاں کا رشتہ دار ہے, سافٹ کارنر رکھتا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سارے پلان جو ہیں وہ چوپٹ ہو گئے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہم قبول کرتے ہیں, لیکن ابھی کوئی طریقہ تھا کہ کوئی نہیں سی ہے گا. تو بھائی کھل کے گل کرو کہ یار ہے کہ کیتا ساڑھے نال. اب یہ کیا کیا ہے, کس نے کس کے ساتھ کیا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہوگا. آج کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے, کبھی کی راتیں بڑی. کسی کو بھی اس کے اوپر فخر تو نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی بات کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. دن بدلتے, کردار بدلتے, حالات بدلتے, جذبات بدلتے, کتنی دیر لگتی پاکستان میں. تو وہ ہوتا رہے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو تکیہ کیے بیٹھے ہیں ٹرمپ کے اوپر, پتہ نہیں وہ جیتتا کہ نہیں جیتتا, لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ جیت بھی گیا. ان کے خواب جس طرح پہلے چکنا چور ہوئے ہیں, کبھی باجوہ صاحب کے ہاتھوں, کبھی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے یا ان کی ٹرانسفر کی وجہ سے, کبھی جناب وہ اظہر کے نہ ہونے سے, اور کبھی مظہر کے نہ ہونے سے, کبھی منصور کے آنے سے, کبھی بندیال کے جانے سے. یہ سر یہی سلسلہ ہے. ان میں سے ایک آنے والے دنوں میں اگلے 4 سال وہ جو بھی امریکی صدر ہوگا, اگر ٹرمپ بھی ہوا تو ان کے کھاتے میں مایوسی کا ایک اور باب رقم ہوگا. ایویں مصیبتیں نہیں ٹل دیاں کہ وہ فلاں آئے گا تو مجھے آ کے میرے کیا کہتے ہیں میرے خواب پورے کرے گا. اپنے خواب خود پورے کرنے پڑتے ہیں, اور یہی کام پاکستان تحریک انصاف والوں کو, اور خصوصاً عمران خان صاحب کو نہیں آتا. سکھ جان تو کوئی پتہ نہیں, کیونکہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کے خواب پورے ہوتے ہیں, چال اندنے کے نہیں, ٹرمپ آ کے کی کرتا ہے, جیتتا بھی کہ نہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.